हेलो एवरीवन। लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था सैंटियागो उस लड़की से मिलता है जो कुएं पर पानी भरने आई थी। तो चलें उसके आगे की कहानी सुनते हैं। उस क्षण उसे लगा जैसे समय थम गया हो और कायनात की रूह उसके भीतर उमड़ पड़ी हो। जब उसने उसकी काली आंखों में देखा और देखा कि उसके होंठ हंसी और खामोशी के बीच ठिठके हुए थे, तो उसे उस भाषा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा समझ में आ गया जो सारी दुनिया बोलती थी। वो भाषा जिसे पृथ्वी का हर आदमी अपने हृदय में समझ सकता था। ये प्रेम था, वह चीज जो मनुष्यता से भी पहले की थी, रेगिस्तान से भी ज्यादा प्राचीन थी। एक ऐसी चीज जो जब भी कभी दो जोड़ी आंखें मिलती हैं तो हमेशा एक जैसी ऊर्जा पैदा करती हैं। उसी तरह जैसे इस वक्त इस कुएं पर हो रहा था। वो मुस्कुराई और ये निश्चय ही एक भविष्य सूचक संकेत था, वो शगुन जिसका वो जीवन भर इंतजार करता रहा था, तब भी जबकि वो नहीं जानता था कि वो उसका इंतजार कर रहा है। वो शगुन जिसकी तलाश वो अपनी भेड़ों के साथ और अपनी पुस्तकों में करता रहा था, जिसकी तलाश वो क्रिस्टलों में और रेगिस्तान की खामोशी में करता रहा था। ये विशुद्ध विश्व भाषा थी, इसके लिए किसी व्याख्या की जरूरत नहीं थी। ठीक उसी तरह जैसे अनंत काल में यात्रा करते इस ब्रह्मांड को किसी व्याख्या की जरूरत नहीं है। उस क्षण लड़के ने अनुभव किया कि वह अपने जीवन की अद्वितीय स्त्री के करीब था, और उस लड़की ने भी बिना किन्हीं शब्दों के ठीक वैसी ही चीज को पहचान लिया। अपने इस अनुभव पर उसे जितना यकीन था उतना दुनिया की किसी चीज पर नहीं था। उसके माँ बाप और दादा दादी ने उससे कह रखा था कि किसी भी व्यक्ति के प्रति वचनबद्ध होने से पहले उसे उससे प्रेम करना और उसको अच्छी तरह समझना जरूरी है। लेकिन मुमकिन है कि इस तरह सोचने वालों ने सार्वभौमिक भाषा को कभी जाना ही ना हो, क्योंकि जब आप इस भाषा को समझ लेते हैं तो ये समझना आसान हो जाता है कि कोई है जो इस दुनिया में आपका इंतजार कर रहा है। कोई है जो इस दुनिया में आपका इंतजार कर रहा है, भले ही वो जगह रेगिस्तान के बीच या किसी विशाल नगर में क्यों ना हो। और जब ऐसे दो इंसान एक दूसरे से टकराते हैं और उनकी नजरें आपस में मिलती हैं, तो गुजरा हुआ वक्त और आने वाला वक्त अपनी अहमियत खो देता है। होता है सिर्फ वह अद्वितीय क्षण और ये अविश्वसनीय यकीन कि सूरज के तले जो कुछ भी है वह एक ही हाथ का लिखा हुआ है। ये वही हाथ है जो प्रेम जगाता है और व्यक्ति के लिए उसकी एक जुड़वा आत्मा उत्पन्न करता है। ऐसे प्रेम के बिना व्यक्ति के सपने बेमानी होते हैं। मकतूब, लड़के ने सोचा। अंग्रेज ने लड़के को झकझोरा। कहाँ खोए हो, उससे पूछो। लड़का लड़की के और करीब गया और जब वह मुस्कुराई तो वो भी मुस्कुरा दिया। तुम्हारा नाम क्या है, उसने पूछा। फातिमा, लड़की ने नजरें चुराते हुए कहा। मेरे देश की भी कुछ स्त्रियां इस नाम से पुकारी जाती हैं। ये पैगंबर की बेटी का नाम है, फातिमा ने कहा। हमलावर इस नाम को हर कहीं ले गए। हमलावरों की बात उस खूबसूरत लड़की ने बहुत फख्र से कही थी। अंग्रेज ने उसको कोंचा और लड़के ने लड़की से उस आदमी के बारे में पूछा जो लोगों का इलाज करता था। ये वो इंसान है जो इस कायनात के सारे राज जानता है, उसने कहा। वो रेगिस्तान के जिन्नों से बातें करता है। जिन्नों को शुभ और अशुभ दोनों ही तरह की रूहों के रूप में जाना जाता था। और लड़की ने दक्षिण की ओर इशारा करते हुए संकेत किया कि वो विचित्र इंसान वहां रहता है।
اس کے بعد اس نے اپنا گھڑا پانی سے بھرا اور وہاں سے چلی گئی۔ انگریز بھی نادارد ہو گیا تھا۔ وہ کیمیاگر کی تلاش میں نکل گیا تھا اور لڑکا دیر تک اس کنویں کے قریب بیٹھا ٹیریفا کے اس دن کو یاد کرتا رہا جب لیونٹر سمیر اس لڑکی کی خوشبو لے کر آیا تھا، اور تب اسے احساس ہوا کہ وہ اس لڑکی کو تب سے پیار کرتا آ رہا ہے جب اسے اس کے وجود کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کے پرتی اس کا پریم اسے دنیا کے ہر خزانے کو کھوجنے میں سکشم بنا دے گا۔ اگلے دن اس لڑکی نے ملنے کی امید میں لڑکا کنویں پر لوٹا، لیکن اسے یہ دیکھ کر آشچర్య ہوا کہ وہاں انگریز تھا جو ریگستان کی اور تاک رہا تھا۔ میں نے دوپہر کے بعد سے لے کر پوری شام بھر انتظار کیا، اس نے کہا۔ وہ آکاش میں شام کے پہلے ستارے کے ادے ہونے کے ساتھ ہی پرکٹ ہوا۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے کس چیز کی تلاش ہے، اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں نے کبھی رانگے کو سونے میں بدلا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں وہی سیکھنے تو آیا ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے ویسا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بس اس نے اتنا ہی کہا، جاؤ اور کوشش کرو۔ لڑکے نے کچھ نہیں کہا۔ بیچارے انگریز نے اتنا لمبا سفر طے کیا اور حاصل یہ رہا کہ اس سے پھر سے وہی کرنے کو کہا گیا جو وہ پہلے ہی کئی بار کر چکا تھا۔ تو کوشش کریے، اس نے انگریز سے کہا۔ میں وہی کرنے جا رہا ہوں، میں ابھی شروع کرتا ہوں۔ انگریز کے جاتے ہی فاطمہ آئی اور اس نے گاگر میں پانی بھرا۔ میں تم سے صرف ایک بات کہنے آیا ہوں، لڑکے نے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیوی بن جاؤ، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ لڑکی کے ہاتھ سے گاگر چھوٹ گئی اور اس کا پانی چھلک گیا۔ میں ہر روز یہاں تمہارا انتظار کروں گا۔ میں نے یہ ریگستان ایک خزانے کی تلاش میں پار کیا ہے جو پیرامڈوں کے آس پاس کہیں ہے، اور یہ جنگ مجھے ایک شراپ کی طرح لگ رہی تھی، لیکن اب یہ ایک وردان ہے کیونکہ اس کی وجہ سے میں تم تک پہنچا ہوں۔ جنگ تو ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، لڑکی نے کہا۔ لڑکے نے اپنے چاروں اور کھڑے کھجور کے ورکشوں کی اور دیکھا۔ اس نے خود کو یاد دلایا کہ وہ ایک گریڈیا ہوا کرتا تھا اور پھر سے گریڈیا بن سکتا ہے۔ فاطمہ اس کے خزانے سے زیادہ مہتوپورن تھی۔ قبیلوں کے لوگ ہمیشہ خزانوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، لڑکی نے کچھ اس طرح کہا جیسے اس نے اندازہ لگا لیا ہو کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ اور ریگستان کی عورتیں اپنے قبیلے کے لوگوں پر فخر کرتی ہیں۔ اس نے اپنی گاگر پھر سے بھری اور چلی گئی۔ لڑکا فاطمہ سے ملنے روز کنویں پہ جانے لگا۔ اس نے لڑکی کو گڈیریے کے روپ میں بتائے گئے اپنے جیون کے بارے میں، راجا اور کرسٹل کی دکان کے بارے میں بتایا۔ ان میں دوستی ہو گئی، اور جو 15 منٹ وہ اس کے ساتھ بتاتا تھا ان کے علاوہ ہر دن اسے پہاڑ کی طرح لگنے لگا۔ جب اس کو نخلستان میں رہتے لگ بھگ 1 مہینہ ہو گیا تو کارواں کے سردار نے ان سب لوگوں کی بیٹھک بلائی جو اس کے ساتھ یاترا کر رہے تھے۔ ہم نہیں جانتے کہ جنگ کب ختم ہوگی، لیکن ہم اپنا سفر جاری نہیں رکھ سکتے، اس نے کہا۔ یہ لڑائیاں لمبے سمے تک جاری رہ سکتی ہیں، ہو سکتا ہے سالوں جاری رہیں۔ دونوں طرف تگڑی فوجیں ہیں، اور یہ جنگ دونوں فوجوں کے لیے مہتوپورن ہے۔ یہ برائی کے خلاف اچھائی کی لڑائی نہیں ہے، یہ ان طاقتوں کے بیچ کی جنگ ہے جو سطح کے سنتلن کے لیے لڑ رہی ہیں، اور جب اس طرح کی جنگ شروع ہوتی ہے تو یہ دوسری لڑائیوں کے مقابلے لمبے سمے تک کھنچتی ہے، کیونکہ اللہ دونوں کی طرف ہوتا ہے۔ لوگ جہاں رہ رہے تھے وہاں واپس چلے گئے، اور لڑکا اس دوپہر کے بعد فاطمہ سے ملنے گیا۔ اس نے اسے صبح کی بیٹھک کے بارے میں بتایا۔ فاطمہ نے کہا، ہماری ملاقات کے اگلے ہی دن تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو۔ پھر تم نے مجھے سنسار کی ساجھا زبان کے بارے میں اور کائنات کی روح کے بارے میں تعلیم دی۔ اس سب کی وجہ سے میں تمہارا حصہ بن گئی ہوں۔ لڑکی نے اس کی آواز کو سنا۔ لڑکے نے اس کی آواز کو سنا، اور وہ اسے اس آواز سے بھی زیادہ مدھر لگی
جو کھجور کے ورکشوں سے گزرتی ہوا نے پیدا ہو رہی تھی۔ میں یہاں نخلستان میں لمبے عرصے سے تمہارا انتظار کرتا رہا ہوں۔ میں اپنے گزرے ہوئے کل کے بارے میں بھول چکا ہوں، اپنی روایتوں کے بارے میں بھول چکا ہوں، اور اس ڈھنگ کو بھول چکا ہوں جس ڈھنگ سے ریگستان کے مرد عورتوں سے برتاؤ کی امید کرتے ہیں۔ میں بچپن سے ہی یہ خواب دیکھتا رہا ہوں کہ ریگستان مجھے کوئی غضب کا تحفہ دے گا۔ اب میرا تحفہ آ چکا ہے، اور وہ تم ہو۔ لڑکا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا تھا، لیکن فاطمہ کے ہاتھ گاگر کو تھامے ہوئے تھے۔ تم نے مجھے اپنے خوابوں کے بارے میں، بوڑھے بادشاہ کے بارے میں اور اپنے خزانے کے بارے میں بتایا ہے، اور تم نے مجھے شگنوں کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ اس لیے اب مجھے کسی بات کا خوف نہیں ہے، کیونکہ وہی شگن تو تمہیں میرے پاس لائے ہیں، اور میں تمہارے خوابوں کا حصہ ہوں، اس چیز کا حصہ ہوں جسے تم نیتی کہتے ہو۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی منزل کی طرف بڑھو۔ اگر تمہیں جنگ کے ختم ہونے تک کا انتظار کرنا پڑے تو انتظار کرو، لیکن اگر تمہیں اس کے پہلے بھی جانا پڑے تو تم اپنے خواب کو پورا کرنے جاؤ۔ ریت کے ٹیلے ہوا کی وجہ سے بدلتے رہتے ہیں، لیکن ریگستان کبھی نہیں بدلتا۔ ایک دوسرے کے لیے ہمارا پیار بھی ایسا ہی ہوگا۔ مکتوب، وہ بولی، اگر میں واقعی تمہارے خواب کا حصہ ہوں تو تم ایک دن واپس آؤ گے۔ اس دن وہاں سے ودا لیتے ہوئے لڑکا اداس تھا۔ اس نے ان تمام شادی شدہ گریڑیوں کے بارے میں سوچا جن کو وہ جانتا تھا۔ جب انہیں دور میدانوں میں جانا ہوتا تھا تو ان کے لیے اپنی بیویوں کو تیار کرنے میں انہیں بہت مشکل پیش آتی تھی۔ پیار ان سے مانگ کرتا تھا کہ وہ انہی لوگوں کے ساتھ رہتے جن سے وہ پیار کرتے تھے۔ یہ بات اس نے فاطمہ کو اپنی اگلی ملاقات میں بتائی۔ ریگستان ہمارے مردوں کو ہم سے چھین لیتا ہے، اور وہ ہمیشہ لوٹ ہی آتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، اس نے کہا۔ ہم یہ جانتے ہیں، اور ہمیں اس کی عادت ہے۔ جو نہیں لوٹتے وہ بادلوں میں سما جاتے ہیں، ان جانوروں میں شامل ہو جاتے ہیں جو کوہوں میں چھپے رہتے ہیں، یا اس پانی میں مل جاتے ہیں جو دھرتی سے پھوٹ کر نکلتا ہے۔ وہ سب کچھ کا حصہ بن جاتے ہیں، وہ کائنات کی روح بن جاتے ہیں۔ کچھ واپس آ جاتے ہیں، اور دوسری عورتیں خوش ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کو بھروسہ ہو جاتا ہے کہ ایک دن ان کے مرد بھی واپس لوٹیں گے۔ میں ایسی عورتوں کی اور دیکھتی تھی اور ان کی خوشی پر عرشا کرتی تھی۔ اب میں بھی انہی عورتوں کی طرح انتظار کروں گی۔ میں ایک ریگستانی عورت ہوں، اور مجھے اس کا فخر ہے۔ میں اپنے پتی کو اسی طرح آزاد بھٹکتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں جیسے وہ ہوا بھٹکتی ہے جو ریت کے ٹیلوں کو شکل دیتی ہے، اور اگر ضروری ہوا تو میں اس سچائی کو منظور کر لوں گی کہ وہ بادلوں میں اور جانوروں میں اور ریگستان کے پانی میں سما گیا ہے۔ لڑکا انگریز کی تلاش میں نکل گیا۔ وہ اسے فاطمہ کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ اسے یہ دیکھ کر آشچریہ ہوا کہ انگریز نے اپنے تمبو کے باہر ایک بھٹی تیار کر لی تھی جس میں لکڑیاں جل رہی تھیں، اور اس کے اوپر ایک پاردرشی کپی تپ رہی تھی۔ جب انگریز نے ریگستان کی اور دیکھا تو اس کی آنکھیں اس سے زیادہ چمکتی تھی جب وہ پستکیں پڑھ رہا ہوتا تھا۔ یہ اس کام کا پہلا چرن ہے، اس نے کہا۔ مجھے گندھک کو الگ کرنا ہوگا۔ اسے کامیاب ڈھنگ سے کرنے کے لیے مجھے ناکامیابی کا کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ناکامیابی کا ڈر ہی تھا جس نے مجھے پہلے اس مہان کرتی کو گڑھنے سے روک رکھا تھا۔ اب میں اس کام کی شروعات کر رہا ہوں جو مجھے 10 سال پہلے شروع کر دینا چاہیے تھا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ میں نے کم سے کم 20 سال تو انتظار نہیں کیا۔ وہ لگاتار آگ میں لکڑیاں جھونکتا رہا، اور لڑکا تب تک وہیں رکا رہا جب تک کہ ریگستان ڈوبتے سورج کی روشنی سے گلابی نہیں ہو گیا۔ اس کی بہت پربل اچھا ہوئی کہ وہ ریگستان میں جا کر پتہ لگائے
کہ کہیں اس کی خاموشی میں ہی تو اس کے سوالوں کا جواب نہیں ہے۔ وہ نخلستان کے کھجوروں کے درختوں کو اپنی نظروں کی زد میں بنائے رکھتے ہوئے کچھ دور تک بھٹکتا رہا۔ اس نے ہوا کی آواز سنی اور اپنے پیروں تلے کنکڑوں کو محسوس کیا۔ اسے جہاں تہاں کوئی سیپی دکھائی دے جاتی، اور تب اسے سمجھ آیا کہ کنہی پراچین یگوں میں وہ ریگستان سمندر رہا ہوگا۔ وہ ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا تاکہ کشتج اسے سموہت کر سکے۔ اس نے پریم کی اودھارنا کو سوامتو میں بھن روپ میں دیکھنے کی کوشش کی اور دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکا، لیکن فاطمہ ایک ریگستانی استری تھی اور اس کو سمجھنے میں اگر کوئی چیز مدد کر سکتی تھی تو وہ ریگستان ہی کر سکتا تھا۔ وہ وہاں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ تبھی اسے اوپر کسی ہلچل کا احساس ہوا۔ اس نے اوپر دیکھا تو پایا کہ آسمان میں اونچائی پر بازوں کا ایک جوڑا اڑتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے ان بازوں کو ہوا میں تیرتے ہوئے دیکھا۔ ان کی اڑان میں حالانکہ کوئی صاف آکار نہیں تھا، تب بھی لڑکے کو اس میں ایک خاص طرح کے ارتھ کا احساس ہوا۔ صرف اتنا بھر تھا کہ وہ اس ارتھ کو پکڑ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اپنی نگاہوں سے ان پرندوں کا پیچھا کرتا رہا اور اس اڑان میں کوئی ارتھ تلاشنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے یہ ریگستان پرندے اسی سوامتو رہت پریم کا ارتھ سمجھا سکے۔ وہ انندہ محسوس کرنے لگا۔ اندر ہی اندر وہ جاگتے رہنا چاہتا تھا، لیکن وہ سونا بھی چاہتا تھا۔ میں سنسار کی بھاشا سیکھ رہا ہوں اور دنیا کی ہر چیز میں مجھے ارتھ دکھائی دینا شروع ہو رہا ہے، بازوں کی اڑان تک میں، اس نے خود سے کہا۔ اور اس مانسک حالت میں وہ کرتجھ تھا کہ اسے پریم ہو گیا تھا۔ جب تمہیں کسی سے پریم ہو جاتا ہے تو چیزیں اور بھی ارتھوان لگنے لگتی ہیں، اس نے سوچا۔ اچانک ان میں سے ایک باز نے آسمان میں تیزی سے چھلانگ لگاتے ہوئے دوسرے باز پر حملہ کیا۔ اس کے ایسا کرتے ہی لڑکے کے دماغ میں ایک آکسمک کھڑک دریشیہ کھود گیا۔ ہاتھوں میں تلوار اٹھائے گھوڑوں پر سوار ایک فوج نخلستان میں چلی آ رہی ہے۔ وہ دریشیہ ترنت ہی لپت ہو گیا، لیکن اس نے اس کو ہلا دیا تھا۔ اس نے لوگوں کو مریچکاؤں ریگستان میں پانی کے بھرم کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا تھا اور خود بھی ایسی مریچکائیں دیکھ چکا تھا۔ وہ لالسائیں تھیں جو اپنی تیورتا کی وجہ سے ریگستان کی ریت میں ایک آکار لے لیتی تھیں، لیکن اس کی ایسی لالسا تو نشچے ہی تھی کہ کوئی فوج نخلستان پر حملہ کر دے۔ وہ دریشیہ کو بھلا دینا چاہتا تھا اور واپس اپنے دھیان کی اور لوٹنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر ریگستان کی گلابی رنگتوں اور اس کے پتھروں پر دھیان کیندرت کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ تھا اس کے ہردے میں جو اسے اس کی گنجائش نہیں دے رہا تھا۔ ہمیشہ بھوشیہ سوچک سنکیتوں پر دھیان دو، بوڑھے راجا نے کہا تھا۔ لڑکے نے اس دریشیہ میں دیکھی گئی چیزوں کو یاد کیا اور محسوس کیا کہ وہ واقعی ہونے جا رہا تھا۔ وہ اٹھا اور کھجور کے درختوں کی دشا میں چل پڑا۔ ایک بار پھر اسے خود سے تعلق رکھنے والی چیزوں میں بہت سی بھاشاؤں کا بودھ ہوا۔ اس بار ریگستان محفوظ تھا اور نخلستان خطرناک ہو اٹھا تھا۔ اونٹ ہانکنے والا کھجور کے ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا سوریاست دیکھ رہا تھا۔ اس نے ریت کے ٹیلوں کے پار سے لڑکے کو پرکٹ ہوتے ہوئے دیکھا۔ ایک فوج آ رہی ہے، لڑکے نے کہا۔ مجھے الہام ہوا ہے۔ ریگستان لوگوں کے دلوں کو الہاموں سے بھرتا رہتا ہے، اونٹ ہانکنے والے نے جواب دیا، لیکن لڑکے نے اسے بازوں کے بارے میں بتایا۔ میں ان کی اڑان دیکھ رہا تھا اور اچانک محسوس کیا کہ میں نے خود ہی کائنات کی روح میں غوطہ لگا لیا ہے۔ دوستوں، آج کی کہانی یہیں تک۔ اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو پھر سناؤں گی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔